मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हूँ। नाज़रीन, मेरा नाम महफिज जॉनसन है। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम हतमी सच्चाई में हम हर एपिसोड में किसी न किसी हतमी सच्चाई बल्कि ईमान अफरोज़ हतमी सच्चाई को आपके सामने रखते हैं ताकि लोगों की गलत फहमियों का इज़ाला हो सके और उनको ईमान की रोशनी पर डाला जा सके। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है जुर्रतमंदाना इकरार, और ये सवालात हमने ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट्स लिए हैं। और इस सवालात के जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शफीक कंवल साहब। प्रोफेसर साहब, मैं आपको हतमी सच्चाई के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, पिलातूस के सामने मसीह यस्सु का जुर्रतमंदाना या अच्छा इकरार क्या था? शुक्रिया। मसीह यीशु का अच्छा इकरार या जुर्रतमंदाना इकरार, इस पे हम बात करेंगे। आपने सवाल भी यही पूछा। सबसे पहली बात कि पिलातूस के सामने मसीह यीशु ने कहा कि वो यहूदियों का बादशाह, यानी जब उससे पूछा गया कि क्या तू यहूदियों का बादशाह, तो उसने कह दिया कि तूने तो खुद कह दिया, यानी इससे इनकार नहीं किया। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे रोशनी डालना चाहूँगा। इसका पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है। जब लास्ट वीक में, जिसको हम होली वीक कहते हैं, तो मसीह यीशु की कई पेशियाँ हुई। तो सिर्फ पिलातूस के सामने नहीं बल्कि यहूदियों के सरदार काहन के सामने भी जब उसको पेश किया गया तो उन्होंने उससे सवाल पूछा कि क्या तू खुदा का बेटा है? तो वहाँ पर भी उसने इकरार किया कि हाँ मैं हूँ। तो ये भी अच्छा इकरार था। तो यहाँ पर भी जब यीशु मसीह ने इकरार किया तो ये कोई आसान काम नहीं था। यानी पिलातूस के सामने इकरार करना, यहूदियों के सामने इकरार करना, और उस सूरत में कि जब यहूदी बिखरे हुए थे और जुलूस की सूरत में थे और मसीह यीशु के ख़िलाफ़ थे। वैसे तो 3.5 साल मिनिस्ट्री में पहले रोज़ से ही यहूदी मसीह के ख़िलाफ़ ही थे। उसकी कई वजूहात थी। तो जब ये कह दिया कि हाँ मैं खुदा का बेटा हूँ, तो आपको पता होगा कि इस पे सरदार काहन ने अपने मुक़द्दस लिबास को फाड़ लिया था, जो कि आमतौर पर करते नहीं। वो तो इस लिबास की बड़ी ताज़ीम करते हैं। और साथ ही उसने ये कहा कि इसने ब्लास्फेमी कमिट की है, तो अब हमें गवाहों की हाजत नहीं है। तो आप देखें कि लेकिन मसीह यीशु ने कहा, बाज़ लोगों का ख्याल है कि मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान जो खुदाई दावे किए थे वो मुबहम थे, या इस तरीके से वो दावे करते थे कि पता भी चलता था कि खुदाई दावे कर रहे हैं और वो उसको कुछ सीक्रेट भी रख रहे थे, इस तरह कर रहे थे। लेकिन लास्ट वीक में मसीह यीशु की जितनी भी बातें हैं वो बड़ी क्लियर थी। वो वाशगाफ अल्फाज में या डंके की चोट पर ये बातें बता रहे थे। मसलन पिलातूस के सामने भी उसने अच्छा इकरार किया। तो अच्छे इकरार से यहाँ पर ये मुराद है जिसको हम जुर्रतमंदाना इकरार कहते हैं कि मौत आती है तो आए, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बयान करूँगा। हमारा उर्दू में एक मिसल है कि जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना। तो मसीह यीशु ये जो अच्छा इकरार कर रहे थे, ये एक्चुअली यही था कि जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना। और फिर मसीह यीशु को बड़े अच्छे से पता था कि अगर मैं ये इकरार कर लूँगा तो इसका मतलब सज़ाए मौत है, तो मेरी मौत पक्की। मैं इसकी 2 मिसालें और देना चाहता। यूहन्ना इस्तबागी के मुतल्लिक़ आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे वो काम कर रहा था। एक काम ये भी था कि उसने हेरोदीस को ये कह दिया कि तू अपने भाई की बीवी को रखता है। तो इसका ये मतलब था कि अपने आप को ख़तरे में डालना। लेकिन मसीह उसने यूहन्ना इस्तबागी ने यह भी कह दिया, और फिर आपने देखा कि उसका सर काट कर थाल में मंगवाया गया था। ये उसी सच बोलने की पादाश में उसको करना पड़ा। लेकिन यूहन्ना ने ये कभी भी नहीं सोचा कि मैं कोई लगी लिपटी कर दूं या गोल मोल बात कर दूं, उसने कही। इसी तरह स्टिफनस का भी वाक़या मैं बयान करता हूँ कि स्टिफनस को उसने जब खुतबा दिया तो मुखालफीन यहूदी जो थे वो उधर खड़े थे। जब अपने खुतबे को क्लोजिंग की तरफ लाता है तो उसने रूह कुद्स से भरे हुए एक नज़ारा देखा, और वो नज़ारा वो
بذات خود دیکھ رہا تھا، دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ نظارہ کیا تھا کہ آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور مسیح یسوع کو باپ کی دانی طرف کھڑے دیکھا۔ اب یہ جو نظارہ اس نے دیکھا، اگر وہ اس کو اپنے تک ہی محدود رکھتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کا خطبہ تو تقریباً کمپلیٹ تھا۔ اس نے اس کو با آواز بلند ان لوگوں کے سامنے کہا کہ میں روح القدس سے بھرا ہوا ہوں، آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں اور بیٹے کو باپ کی دانی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب اس نے کس چیز کا اعتراف کیا یا کس چیز کا اقرار کیا کہ باپ، بیٹا اور روح القدس 3 پرسنالٹیز ہیں۔ یہی وہ مقام تھا، یہی وہ اس کی تقریر کا کلائمیکس تھا کہ یہودیوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی۔ اس کا مطلب ہم اس سچائی کو سن نہیں سکتے، اور پھر اس پر جھپٹے اور اس کو کھینچ کے لے گئے اور جا کر سنسار کر دیا تھا۔ یہ 2 واقعات میں نے آپ کو اس لیے بتائے ہیں کہ جب ہم مسیح یسوع کے اچھے اقرار یا جرت مندانہ اقرار کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے۔ میں سمپلی کہہ دوں، آپ نے کہا جی کہ مسیح یسوع کا اقرار کیا تھا، اچھا اقرار کیا تھا، میں کہہ دوں وہ اقرار بڑا اچھا تھا، کسی کو سمجھ آئے گی، کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میں مزید اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مسیح یسوع اگر یہ کہتے کہ میں ایک نبی ہوں تو یہودیوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے سامنے اگر ہم کہیں کہ مسیح یسوع ایک نبی ہیں تو ان کو کوئی مسئلہ ہے، وہ کہیں گے ہاں ہم بھی نبی مانتے ہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہی ہیں کہ وہ ایک نبی تھے، وہ ایک رسول تھے۔ مسئلہ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے یہودیوں کے سامنے بھی، کہ جب اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے، خدائی دعوے کر رہے تھے کہ جو روٹی آسمان سے اتری میں ہوں، پیشتر اس سے کہ ابراہم تھا میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ تو اور جب یہ بھی کہہ دیا کہ میرے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، تو یہ ساری باتیں تھیں جو یہودیوں کو تیش دلا رہی تھی۔ وہ اس کی ڈیوینٹی کو دیکھنے کے قابل نہیں تھے، وہ اس کی انسانی شکل ہی دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک انسان ہے، ابن آدم ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، ایک نبی ہے، یہاں تک بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر مسیح یسوع کہے کہ میں مسیحا ہوں، تو مسیحا صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو خدا نے ایک خاص مقصد کے لیے اپوائنٹ کیا، یہ بھی ہے، لیکن وہ خدا بذات خود ایک مشن لے کر زمین پر آیا ہے۔ تو یہ جو اصطلاحات بھی تھی یہودی ان کو سمجھ رہے تھے۔ پھر کلیش جو مسیح کے اور یہودیوں کے درمیان ہوا، اس کی اور بھی وجوہات تھی۔ سب سے پہلی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ خدائی دعوے۔ پھر چونکہ یہودی غیر اقوام سے نفرت کرتے تھے، ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامری عورت سے یسوع مسیح نے جب پانی مانگا تو وہ کتنی حیران ہو گئی کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگ رہا ہے۔ بھائی یہودی تو ہم سے کسی قسم کا میل برتاؤ نہیں رکھتے۔ تو غیر اقوام کے ساتھ مسیح یسوع اپنی پینگیں بڑھا رہے تھے، اپنے تعلقات بڑھا رہے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے، ان سے میل جول کرتے تھے۔ بلکہ ایک خاص بات کہ مسیح یسوع نے ہمیشہ جن کے ایمان کی تعریف کی وہ غیر قوم کے لوگ تھے، اور جب مسیح یسوع ان کے ایمان کی تعریف کرتے تھے تو ساتھ یہ کہہ دیتے تھے کہ آپ کا ایمان بڑا ہے اور ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہوگی؟ وہ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہوں گے، ان کے تو سینے میں آگ جل جاتی ہوگی، ان کی تو چھاتی پر مونگ ڈال دیے آپ نے جب آپ نے یہ بات کہی۔ لیکن مسیح یسوع کہتے تھے، پھر مسیح یسوع ان کی بہت ساری غلط حرکات کی وجہ سے ان کی سرزنش بھی کر دیتے تھے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ آپ تو سفیدی پھری قبریں، اوپر سے رنگ سفید ہے، اندر نجاست بھری ہوئی ہے، تو اس بات کا بھی برا لگتا تھا۔ پھر یہودیوں کے لیے بالکل ان کی روایات ان کے لیے ایسے ہی تھی، بائبل کے سائیڈ بائی سائیڈ روایات کا بھی ایک سلسلہ تھا۔ جس طرح ہمارے مسلمان بھائی قرآن کو مقدس مانتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ قرآن مجید سے کہیں زیادہ والیم حدیثوں کا ہے جو ساتھ رکھتے، یہودی بالکل اسی طرح کرتے تھے۔ اور مسیح یسوع نے یکسر ان کی ان روایات کو رد کر دیا کہ تم
اپنی روایتوں سے خدا کے حکم کو ٹال دیتے ہو اور خدا کے حکم کو رد کر دیتے ہو. تو یہ بات بھی ان کو بری لگی. پھر گناہ گاروں کے ساتھ جو مسیح یسوع کا میل جول تھا یہ بھی ان کو پسند نہیں تھا. دیکھیں یہودی اپنے آپ کو راست باز سمجھتے تھے. بے شک وہ غلط کام کرتے ہیں لیکن وہ کوشش کرتے تھے کہ ہماری لوگوں کو ہماری راست بازی نظر آئے. اسی لیے مسیح یسوع نے کہا کہ تم اونٹ کو نکل جاتے ہو مچھر کو چھانتے ہو. تو یہ بات بھی گناہ گاروں کے ساتھ جب وہ بیٹھتے اٹھتے تھے تو یہ بھی ان کو بری لگی کہ بھئی یہ کیسا نبی ہے. تو مسیح یسوع نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا کہ تندرستوں کو طبیب نہیں، طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، تو میں تو آئے ان کے لیے ہوں بھائی. اور بات، مسیح یسوع عدم تشدد کی تعلیم دیتے تھے. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہودیوں نے صدیوں سے یہ سیکھا تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان. وہ تو یہ سیکھ کے بیٹھے تھے. ایک شخص آیا وہ یہ کہے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بایاں بھی اس کی طرف پھیر دو، اور اپنے دشمن کے لیے دعا کرو، اپنے دشمن کو معاف کرو. تو یہ بات یہودیوں کو کہاں پسند آئے گی؟ یہ کیسا بندہ. اور اس وقت عدم تشدد کی تعلیم دینا جب یہودیوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. اب تو وہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں موقع ملے، کوئی شخص ہمارا لیڈر بن کر آئے، جہاد کا اعلان کرے، ہم ڈنڈے سوٹے تلواریں خنجر لے کے نکلے اور رومیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور انہوں نے ایک دفعہ یسوع مسیح سے پوچھا بھی کہ تو کب تک ہمیں ڈاواں ڈول رکھے گا. ان کا مقصد یہی تھا کہ بھائی اگر تو لیڈر ہے، اگر تو ہی مسیح ہے تو جہاد کا اعلان کر، ہم ابھی ڈنڈے سوٹے لے کے آ جاتے ہیں تو ہم ذرا پھر ان کا تختہ کیوں نہ الٹیں. مسیح یسوع نے عدم تشدد کی تعلیم اس وقت دی جب ان کی کئی تنظیمیں، یہودیوں کی کئی تنظیمیں، پرتشدد تنظیمیں جو مسلح رہتی تھی، ہر وقت اپنی کمر سے خنجر لٹکا کے رکھتے تھے، تلوار لٹکا کے رکھتے تھے. بعض لوگ پوچھتے ہیں پطرس کے پاس تلوار کہاں سے آ گئی؟ پطرس پہلے انہی جہادی تنظیموں کا ممبر تھا، تو وہاں پہ تو سکھایا یہ جاتا تھا کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت اعلان ہو جائے تو آپ نے تلوار نکال لی. اس لیے پطرس نے جب یہ دیکھا تو وہ سمجھا کہ ابھی ہو گیا، اس سے بہتر کیا موقع، اس نے تلوار نکال لی تھی. لیکن مسیح یسوع نے کہا کہ اپنی تلوار بیان میں کر. کئی اور تنظیمیں تھیں جو یہودیوں کو منع کرتی تھی کہ آپ نے رومیوں کو ٹیکس نہیں دینا. یہ جو سوال پوچھا گیا تھا کہ کیسر کو ٹیکس دینا جائز ہے یا نہیں، اسی تناظر میں پوچھا گیا تھا. برابا اسی تنظیم کا ممبر تھا. برابا کا لفظی مطلب ہے اپنے باپ کا بیٹا. ہوتے تو سارے باپ کے بیٹے ہیں لیکن یہ ٹرم سمجھنے کی کوشش ہے کہ اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہے، اگر تو نے ماں کا دودھ پیا، آپ سمجھتے ہیں، تو اگر آپ بڑے بہادر ہیں تو برابا کا مطلب یہی تھا کہ باپ کا بیٹا ہے تو بڑا بہادر ہے، شیر کا بچہ. وہ بھی باغی تھا، بغاوت کے جرم میں اس کو پکڑا ہوا تھا. ایسے ماحول میں جب یہودی کلائمیکس کی طرف جا رہے تھے کہ کبھی بھی مسیحا آئے تو جہاد کا اعلان ہو تو ہم آزادی حاصل کر لیں گے، جنگ کریں گے، تو مسیح آ کے کہہ رہا کہ اگر کوئی بائیں گال پر تھپڑ مارے تو دایاں بھی اس کی طرف پھیر دے، تو اس کی مخالفت ہی کریں گے. وہ مسیح یسوع کے خلاف ہو گئے تھے. مسیح پر 2 الزام لگائے گئے تھے. ایک، جب مذہبی لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا گیا یہودیوں کی عدالت میں، تو وہاں کہا کہ بلاسفیمی کا الزام لگایا کہ اس نے جرم کیا ہے، اس نے بلاسفیمی کی ہے، اس نے گستاخی کی ہے، یہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے. اور جب پلاطوس کے سامنے لے گئے تو سیاسی الزام لگایا کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے. تو مقصد ان کا یہ تھا کہ کہیں پہ بھی جو بھی تیر چل جائے وہ چلانا ہے. ایک تیسرا الزام بھی لگایا تھا. تیسرا الزام جنسی الزام تھا. کسی بھی معاشرے میں کسی انسان کے خلاف سازش کرنی ہو تو یا جنسی الزام لگاتے ہیں، یا مذہبی الزام لگاتے ہیں، یا پھر سیاسی الزام لگاتے ہیں. مسیح پر 3 الزام لگائے گئے. وہ الگ بات ہے کہ وہ 3 الزام میں بری کیا گیا یا وہ اس پر کوئی ثابت نہیں کر سکا. تو اس پس منظر کے بعد، ہاں بیچ میں بھول گیا کہ مذہبی الزام جب لگایا گیا تو سردار کاہن نے اپنے مقدس لباس کو پھاڑ لیا تھا کہ اب ہمیں کسی گواہ کی حاجت نہیں ہے.
لیکن آپ دیکھیں کہ سردار کاہن نے جس بات پر اپنے مقدس لباس کو پھاڑا تھا، اگر مسیح یسوع چاہتا کہ اس کو پیسفلی رکھیں اور یہودیوں کے جذبات جو ہیں وہ کسی طریقے سے کام ہو جائے، تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن مسیح یسوع نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ مسیح یسوع نے یہاں بھی اچھا اقرار کیا کہ ہاں میں خدا کا بیٹا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے میں ہوں، بلکہ اب کے بعد تم ابن آدم کو بادلوں پہ آتا اور خدا کی دانی طرف بیٹھا دیکھو گے۔ یہ بھی خدائی دعویٰ تھا۔ انہی باتوں پر سردار کاہن نے اپنے مقدس لباس کو پھاڑ کے کہا کہ اب ہمیں گواہوں کی حاجت نہیں ہے، مقصد یہ کہ اب ہم تمہیں ٹانگیں گے، اب ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ یہ بات ہے۔ اس پس منظر کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں کہ پلاطوس کے سامنے بھی جب یسوع مسیح نے اقرار کیا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ؟ اس نے کہا ہاں میں ہوں، اور تم نے خود کہہ دیا بھائی تو ہوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہودی جس کے انتظار میں تھے میں وہی مسیحا ہوں، اور بادشاہ صرف پھر یہودیوں کا کیوں، وہ تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اور وہ آئے خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے۔ تو یہ بیان اس وقت دیا گیا جب یہودی ایک جلوس کی صورت میں اس کے مقدمے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ تھے، عدالتوں کو پریشرائز کر رہے تھے، اور مسیح یسوع سے جب یہ انٹیروگیشن ہوتی ہے تو وہ ساتھ ہی کھڑے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یا تو مسیح یسوع کو ویلکم کہہ دیتے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اچھا آپ ہیں مسیح، آئے جی موسٹ ویلکم، ہار پہنائے جی ان کو۔ لیکن وہ تو 3.5 سالوں میں ان کی جو چپکلش تھی وہ واقعہ تسلیب تک اس کو لے گی۔ وہ اتنے بپھرے ہوئے تھے کہ اس کو مار دیں، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ قانونی طور پر اس کو قتل کروایا جائے۔ ایسی صورت میں مسیح یسوع نے کہا ہاں میں ہوں بادشاہ، تو کتنی خطرناک بات تھی۔ مسیح یسوع کو پتہ تھا کہ اس بیان کا مطلب ہے کہ یہودی اور زیادہ شور مچائیں گے اور پلاطوس کو مجبور کر دیں گے کہ اس کو سزائے موت دے۔ یہ جانتے ہوئے بھی مسیح یسوع نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں میں ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جو اقرار تھا یہ کیسا اقرار تھا؟ شاید ظفر اقبال صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ایسا کوئی اقرار نہیں کیا، شاید وہ اس کو سادہ سے الفاظ سمجھتے ہوں۔ یہ سادہ الفاظ نہیں ہے، یہ بڑے مشکل الفاظ، مشکل سچویشن، چیلنج کی سچویشن تھی جس میں مسیح یسوع نے یہ اقرار کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یوحنا اصطباغی نے بھی ایسے اچھا اقرار کیا تھا تو موت کو گلے لگا دیا تھا۔ پھر مسیح یسوع کے اپنے الفاظ ہیں کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا۔ آدمیوں کے سامنے اقرار کرنے کا بھی یہ مطلب ہے کہ جس طرح مسیح یسوع نے جہاں پر چیلنجنگ سچویشن تھی اقرار کیا، ہم نے بھی اس وقت کرنا ہے۔ بعض لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے یا کئی اور ممالک کہتے ہیں کہ انجیل کی منادی نہیں کرنی چاہیے، یا یہ تو مانتے ہیں کہ کرنی چاہیے لیکن خوف کے مارے کرتے نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ بزدل خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو حوالہ بھی دیا گیا تھا یہ تیموتھیوس کے خط سے لیا گیا تھا۔ پولس رسول اس کو کہتا ہے کہ جس طریقے سے مسیح یسوع نے پلاطوس کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا آپ کو بھی اچھا اقرار کرنا چاہیے۔ تو ہم سے خدا یہ توقع کرتا۔ شاگرد جب منادی کر رہے تھے ان کو پکڑ کے حوالات پہ رکھا گیا، اور حوالات سے جب چھوڑا گیا تو دوبارہ فرشتہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ زندگی کی باتیں جا کر ہیکل میں بتاؤ۔ ہیکل وہ جگہ تھی جہاں پر سب سے زیادہ اپوزیشن ہوئی تھی، لیکن فرشتے نے کہا وہی جا کے کرو جا کے۔ تو اس کا مطلب جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ تو یاد رکھیے گا کہ جس طرح مسیح یسوع نے اچھا اقرار کیا، جس طریقے سے یوحنا اصطباغی نے اچھا اقرار کیا، جس طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ اوروں نے بھی، شاگردوں نے بھی اچھا اقرار کیا، جس طریقے سے مشنریز نے اچھا اقرار کیا، ہمیں بھی اچھا اقرار کرنا۔ خواہ موت بھی ہے ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ بہت خوبصورت جواب۔ آپ سے دوسرا سوال، پولس رسول کا مسیح یسوع کے اچھے اقرار کو گواہ کر کے تاکید کرنے کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں یہ تو میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بھی کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، مزید تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں۔ اعمال 1:8 اگر پڑھیں تو مسیح یسوع نے کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے،
جرت پاؤ گے. وہاں جو لکھا نا قوت پاؤ گے, میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں جرت پاؤ گے, اور ہے بھی جرت, کیونکہ یہ لفظ ڈائناماس اور اسی سے ڈائنامائٹ بنا لفظ, کہ تم قوت اور جرت پاؤ گے. تو پھر گواہ ہوگے, اور گواہ کہاں پر؟ سب سے پہلے یروشلم اور یہودیہ, پھر سامریہ, اور پھر زمین کی انتہا یعنی دنیا کی تمام قوموں کے اندر میری گواہی دینی. تو پولس رسول کا مقصد یہی تھا کہ جس طریقے سے مسیح نے دیا, اب آپ پر بھی فرض ہے, کیونکہ ارشاد اعظم میں آپ کو کہا گیا کہ آپ نے گواہی دینی ہے, اعمال 1:8 میں آپ کو کہا گیا کہ آپ نے گواہی دینی ہے. چاروں اناجیل کے اندر ارشاد اعظم موجود ہے, اعمال کی کتاب کے اندر ارشاد اعظم موجود ہے, مسیح یسوع کا طریقہ کار موجود ہے, اور شاگردوں نے اس کو کیا کہتے ہیں کہ مثالی طور پر کر کے دکھایا. تو اس وجہ سے عبرانیوں 11ویں باب میں ایک لمبی لسٹ ہے جس کو کہا گیا کہ گواہوں کا ایک بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے. یہ سب خدا کے کلام کے, اس بشارت کے, اس اچھی بات کے, خدائی مشن کے گواہ تھے. تو انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی لیکن گواہی دی ہے. تو رسولوں کی گواہی, رسولوں نے بھی آپ یہ دیکھیں کہ اپنے گھر چھوڑ دیے, اپنی جنم بھومی چھوڑ دی, اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے, اپنی لینگویج چھوڑ دی, دوسرے علاقوں میں چلے گیا, گواہی دی. اور ان میں سے کوئی بھی گواہی دیتے ہوئے واپس اپنے گھر نہیں آیا, ادھر ہی مر گئے ہیں یا قتل ہوئے, شہید ہوئے, جیسے بھی ہے, انہوں نے گواہی دی. آج تک 4.5 کروڑ مسیحی اسی طرح اچھے اقرار کی وجہ سے انہوں نے شہادت پائی ہے, لیکن انہوں نے دلیری کے ساتھ مسیح یسوع کی گواہی دی ہے, انجیل کی گواہی دی ہے. پولس یہ بات کہتا ہے کہ جو بات مجھے پہنچی میں نے سب سے پہلے تم تک پہنچا دی, کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق مر گیا, دفن ہوا, اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں, شاگرد بھی گواہی دیتے تھے, ہم بھی گواہی دیتے ہیں, اور گواہی دینی ہے, مخالفت میں گواہی دینی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں اتفاق سے یہ رواج بڑا زور پکڑ گیا کہ چلے جی گواہی سنائے. اور گواہی کب سناتے ہیں؟ چرچ کے اندر دروازے بند ہوتے ہیں تو گواہی سنا رہے ہوتے ہیں, اور سارے کرسچن بیٹھے تھے. گواہی آپ نے گواہی وہاں دینی ہے جہاں آپ کی مخالفت ہو, وہ گواہی. تو ہم نے گواہی دینی ہے. پطرس دیکھیں جو رسول تھے, خصوصی طور پر پطرس, یعقوب, یوحنا, بلکہ سارے یہ گواہی دے رہے تھے. ان کو جب گرفتار کیا گیا, فرشتے نے رہا کر دیا, دوبارہ اریسٹ ہوئے, تو ان سے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ آئندہ یسوع کا نام لے کر منادی نہیں کرنی, آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے پھر وہی کام شروع کر دیا. ان کا بڑا خوبصورت جواب تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. گرفتاری سے پہلے جب ان کو منع کیا گیا تو اس وقت بھی رسولوں نے ان کو جواب دیا کہ آپ ہی فیصلہ کرو کہ جن باتوں کے ہم چشمدید گواہ ہیں, کیا ہم ان کو بیان نہ کریں؟ ہم تو ان کو بیان کریں گے. تو گواہی ہم نے دینی ہے. تو اگر تموتھیس کو پولس رسول یہ ساری انسٹرکشن دے رہا تو اس کا بھی یہ مطلب تھا کہ آپ نے اچھے گواہ بننا ہے, اچھا اقرار کرنا ہے, جہاں اقرار کی ضرورت ہے پھر جان کی پرواہ نہیں کرنی. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ اس جواب کے لیے. ظفر اقبال صاحب کا تیسرا سوال. ظفر اقبال صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اناجیل پیلاطوس کے سامنے مسیح کے اقرار کی بابت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں ان کے ذہن میں ہے کہ شاید پولس نے ایسے لکھ دیا, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن میں نے تو آپ کے پہلے 2 سوالوں کے جواب میں بڑا کلیئر بتایا کہ مسیح یسوع کے اقرار کا مطلب کیا تھا. مسیح یسوع سے اور بھی باتیں پوچھی گئی. مثلاً پیلاطوس کہتا ہے کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں آپ کو سزائے موت, صلیبی موت بھی دے سکتا اور میں آپ کو رہا بھی کر سکتا ہوں. تو یہاں پہ مسیح یسوع بولے تھے کہ یہ تیرے پاس اختیار اگر اوپر سے نہ ہوتا تو تیری یہ جرت تھی. اب بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ایک رومی حکومت نے, یہودیوں نے مسیح یسوع کو پکڑ کے صلیب پہ چڑھا دیا, یہ کس قسم کا خدا تھا؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ایک شعر سنایا کہ یوں تو ہم آگاہ تھے صیاد کی تدبیر سے, ہم اسیر دام گل اپنی خوشی سے ہو گئے. کہ ہمیں پتہ تھا کہ صیاد نے
ایک پھندا لگایا ہوا اور ہم قریب جائیں گے تو وہ ہم اس پھندے میں پھنس جائیں گے. لیکن ہماری خوشی تھی, ہم اپنی خوشی سے جان بوجھ کر جا کے اس کے پھندے میں آ گئے. مسیح یسوع کا بھی یہ تھا, وہ تو ایک منصوبے کے تحت آیا تھا, ورنہ پلاطوس کی یہ جرت تھی, ورنہ وہ جو گرفتار کرنے آئے تھے ان کی یہ جرت تھی. مسیح یسوع نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو 12 من فرشتے حاصل کر سکتا ہوں. وہ ان کی تکابوٹی ایک کر دیتے, ان کا نام و نشان نہیں ملنا تھا. لیکن مسیح یسوع دانستہ صلیبی موت گوارا کی اور بہادر جرنیل کی طرح انہوں نے موت کو گلے لگا. پک اینڈ چوز نہ کرے کہ جہاں سے دل چاہا حوالے نکال لیے اور ان کو جوڑنے کی کوشش کی. یہ بھی سارا جو کچھ انہوں نے کیا وہ یہی کیا کہ کوئی حوالہ کہاں سے اٹھا لیا, کوئی کہاں سے اٹھا لیا, یا صرف ایک حوالے کو اٹھا کے اس کے پس منظر کو جانے بغیر, اس کے براڈر کانٹیکس کو جانے بغیر اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ظفر صاحب کو یہ جو تینوں سوالات ہیں ان کی گہرائی کا پتہ ہوگا کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے, نہیں پتہ ان کو. لیکن ہمارا فرض تھا, ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا, ہو سکتا سمجھ آ جائے. تو مقصد یہ ہے کہ ظفر صاحب نے اگر اپنے دل کو سخت کیا بھی ہے, ہمارا مقصد تو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچنا ہے کہ وہ یہ باتیں سنیں, تو ایٹ لیسٹ ان کو سچائی کا پتہ چلے, وہ سچائی سے واقف ہو جائیں, وہ مسیح یسوع کی شکل کو پہچانیں اور اس کو قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنے مشکل سوالات کے جوابات ہمیں دیے. میں امید رکھتی ہوں کہ آپ کی ان کاوشوں سے لوگ مغالطوں کے صحرا میں سے نکل کر کھلی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی روشنی پر چلنا شروع کریں گے. ناظرین, آپ کے بھی کوئی ایسے سوالات ہوں جو ہمارے پروگرام سے ریلیٹ کرتے ہوں تو آپ ہمیں دیے ہوئے اسکرین پہ جو نمبر ہے رابطہ کر سکتے ہیں. آخر میں پھر وہی بات کہوں گی, سچائی کو کھوجیں, سچائی کو ڈھونڈیں, سچائی کی تلاش کریں, اور جب سچائی مل جائے تو اسے اپنے اندر قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کریں. پھر ملیں گے کسی اور حتمی سچائی کے ساتھ. دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی.